जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है। हमने पहले और दूसरे ज़बूर का मुताला मुकम्मल कर लिया है और खुदा के फजल से आज हम तीसरे ज़बूर की शुरुआत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन के कुछ खतूत को पढ़ते हैं और इन खतूत में कुछ सवालात हैं जो हमारे नाज़रीन ने फेसबुक पेज पर हमें भेजे हैं, जो इमसाल की किताब के नाज़रीन और क़ारीन की आरा हैं। कुछ भाइयों ने इसमें शिरकत की। जॉन सफूत कहते हैं, ज़बूर खुदा के मुतल्लिक मेरे दिल की हर बात को वाज़े करता है, हर बात को बयान करता है, फरियाद करता है और गाता है, ऐसी बातें जिनका बहुत बार मैं ज़ाती तौर पर इजहार नहीं कर सकता। मार्सो रैगी कहते हैं, ये तजर्बे में आया कि गवाहियों और हौसला अफजाई की ये किताब है। ईमान बोलस कहते हैं, ये गवाहियों की अजीम तरीन किताबों में से एक है। सैमुअल शहाता कहते हैं, खुदा के फर्जंदों के तजर्बे में आने वाले हर एहसास को दर्ज किया गया है, दुआ और खुदावंद की हम्द की सूरत में। लेकिन ये मत भूलें कि ये सब दीनदार यहूदियों के दिलों से निकल रहा है। लाजमी नहीं कि वो मसीही दौर के ईमानदार की हालत का इजहार करें। सईद रमज़ान कहते हैं, ये बाइबल का दिल है। सैंड्रा कहती हैं, ये जिंदगी का सफ़र है। डेविड जोन्स कहते हैं, ये जिंदा गवाही है और दुखों के दरमियान में खुशी है। यसाया आतिफ कहते हैं कि ये जिंदा रूहानी गवाहियों और मादी बरकतों से मुतल्लिक है। भाई यूसुफ, ये ज़बूर की किताब के हवाले से नाजरीन और क़ारीन की कुछ आरा है और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़बूर 3 के हवाले से आपकी क्या राय है, इससे पहले कि हम इस मुताले का बाकायदा आगाज़ करें। दरअसल मैं कहूँगा कि ये सुबह की नज़म है। हम अपने दिन का आगाज़ खुदा की इबादत से और उसकी शुक्रगुजारी और तारीफ से करते हैं। और मैं कहूँगा कि भले ही दाऊद ने तीसरा ज़बूर बहुत ही सख्त हालात के अंदर लिखा। वो हालात क्या थे? उसके बेटे ने उसके खिलाफ बगावत की, और जब एक बेटा अपने बाप से सख्ती से पेश आता है, चाहे वो कोई बात हो, ये बाप के लिए बहुत ही दुख भरा लम्हा होता है। अगर वो अपना हाथ उसे दुख देने के लिए उठाए, जैसे अबीसलोम अपने बाप को मारने को ना था बल्कि वो उसे कत्ल करने के दर पर आ गया, और जो लोग दाऊद से मोहब्बत रखते थे उन्हें अपने साथ मिला लिया। ये इंसानी फितरत है, एक दिन आपके साथ, अगले दिन आपके खिलाफ। सो दाऊद गहरे तौर पर जख्मी था क्योंकि उसने उसे घर से और महल से निकाल दिया था जिसमें वो था, और यरूशलेम से और हैकल और इबादत की जगह से उसे दूर कर दिया था। इसके अलावा उसे दुश्मनों की तुंद मिजाजी का सामना था। आप खुदा को जानते हैं कि वो खुद मौजूद है, और वो बराबर मुझसे पूछते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। और फिर वो सख्त आजमाइश के बेटा बाप के खिलाफ बगावत करता है। मैं सोचता हूँ ये तबाहकुन हालात हैं, लेकिन ये तमाम बातें दाऊद को गाने और अपने दिन का आगाज खुदा की इबादत और शुक्रगुजारी से करने से रोक नहीं पाए। सो ये सुबह का मजमूर है। जी भाई यूसुफ, अब मैं ज़बूर को पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे। तीसरा ज़बूर, दाऊद का मजमूर, जब वो अपने बेटे अबीसलूम के सामने से भागा। ऐ खुदावन, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। सिला। लेकिन तू ऐ खुदावन हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावन के हजूर फरियाद करता हूं और वो अपने कोहे मकदस पर से मुझे जवाब देता है। सिला। मैं लेटकर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदागिर्द मेरे खिलाफ सफ बसता हैं। उठ ऐ खुदावन, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। सिला। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। लफ्ज़ ज़बूर में एक से ज़ायद मरतबा आया है। लफ्ज़ सिला का क्या मतलब है? ये लफ्ज़ ज़बूर की किताब में अक्सर इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, ये बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर की किताब में 70 से ज़ायद मरतबा और 2 या 3 मरतबा हबक्कूक की किताब में, और ये लफ्ज़ गालिबन
موسیقی کا ایک نشان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں گانا رک جائے گا اور موسیقی چلتی رہے گی۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے جو کہا گیا اس پر غور و خوض، اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس حصے میں سر چڑھایا جائے، یعنی کہ سب تک اوپر، یا بدل دیا جائے، یا پھر نظم کا سکیل بدل جائے۔ ہم موسیقی کے مزموروں پر غور نہیں کر رہے بلکہ ہم اس کے روحانی مطلب دیکھ رہے ہیں۔ عموماً سادہ کا لفظ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بہت ہی طاقتور ہے اور غور طلب ہے، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اگلے حصے میں بھی روحانی سر سر بلند بلند ہوگا۔ ہو جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری عبادت کے دوران مختلف حصوں میں صلاح ضرور شامل ہو جائے، جہاں پر ہم یہ غور کریں کہ خدا کی تعریف میں کیا کہا جا رہا ہے، اور ہم کلیسیا کو بھی اپنے ساتھ ایک بلند سطح پر لے چلیں۔ ہم آہنگی سے چلنا، لیکن عبادت کے ایک بلند درجے پر جانا۔ پچھلی اقساط میں آپ نے بتایا تھا کہ پہلا اور دوسرا زبور جو ہے وہ مسیح کے حوالے سے ہے۔ جی، بعد ازاں زبور 8 بھی مسیح کی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہے، لیکن تیسرے زبور کا لہجہ اور حالات، کیا یہ فقط ایک تاریخی واقعے کو بیان کرتا ہے جو داؤد کے ساتھ پیش آیا جب وہ ابی سلوم کے آگے سے بھاگا، یا اس کا کچھ اور معنی، کوئی اور رخ بھی ہے؟ زبوروں کو ہم 3 پہلوؤں میں دیکھتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ ناظرین بھی جانیں کہ یہ تاریخی طور پر ہوا اور یہ سب واقعات پیش آئے، اور خدا کے لوگوں کے متعلق جانیں کہ انہوں نے اچھے برے حالات کا سامنا کیا اور ان سے سیکھیں، ان کی اچھی باتیں، ان کی بری باتیں، کیونکہ جو کچھ لکھا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے لکھا ہے، اور پھر ہم اس کا اطلاق خود پر کرتے ہیں۔ یہ اسباق سے بھرپور ہے۔ مثلاً جب ہم پڑھتے ہیں کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ خداوند کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیری برکت تیرے لوگوں پر ہے، یعنی خدا سے جدا ہو کر کوئی برکت نہیں۔ لیکن ایک نبوتی پہلو ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تاریخی پہلو مستقبل کے بقیہ کی مصیبت کے حوالے سے بھی بتاتا ہے۔ زبور 2 میں مسیح آیا، اسے رد کیا گیا، اسے مصلوب کیا گیا، اور پھر زبور 8 میں مسیحا نے ساری زمین پر سلطنت قائم کی ہے۔ مسیحا سے مراد مسیح یسو ہے، اور یہ سچ ہے کہ مسیح یسو سلطنت قائم کرے گا۔ دوسرا اور 8واں زبور، یعنی زبور 2 مسیح کا رد کیا جانا اور زبور 8 مسیح کا سلطنت کرنا۔ بہت سے اور زبور ہیں جیسے 3، 4، 5، 6 اور 7 جو ہم سے ان لوگوں کے تجربے کی بات کرتے ہیں جنہوں نے مسیح کو رد کیا۔ ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، وہ بڑی مصیبت میں پڑنے والے ہیں، اور یہاں جب داؤد اس مصیبت سے گزرتا ہے تو وہ ہمارے لیے مستقبل کے دیندار بقیہ کو پیش کر رہا ہے، جبکہ وہ اس بڑی مصیبت سے مسیح کے 8 زبور میں واپس آنے تک اس میں سے گزریں گے، اور پھر وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دیندار بقیے کا مطلب ہے دنیا کے لوگوں کا دیندار بقیہ جنہوں نے مسیح کو رد کیا اور مسیح کو مصلوب کیا۔ وہ اس وقت منتشر اور رد کیے جاتے ہیں، اور وہ بڑی مصیبت سے گزریں گے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد، جب تک کہ مسیح صحیح۔ واپس آ کر سلطنت نہیں کرتا۔ اور ایک اور بقیہ مسیح پر ایمان لائے گا اور اس کے آنے کا انتظار کرے گا، اور وہ اس حیوان اور جھوٹے نبی کے ہاتھوں ستائے جائیں گے۔ میں زبور کی تقسیم کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ آپ نے بتایا کہ صلح کا مطلب ہے ٹھہر کر دھیان کرنا کہ کیا کہا گیا، اور آنے والے حصے کے لیے تیار ہونا جس میں ایک گہرا روحانی درجہ یا مقام شامل ہے۔ یہاں صلح کا ذکر 3 بار ہوا۔ پہلی اور دوسری آیت کے بعد صلح آتا ہے، پھر تیسری اور چوتھی آیت کے بعد صلح آتا ہے، اور پھر 5ویں، 6، 7ویں اور 8ویں آیت کے بعد صلح آتا ہے۔ پہلی اور دوسری آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا صلح تیسری اور چوتھی آیت کے لیے میرا تیار مطلب کرتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا وہ اس خوبصورت زبور پر صادق آتا ہے۔ وہ خدا کے سامنے شکایات کو رکھنے سے شروع کرتا ہے۔ یہ شروعات اچھی ہے۔ اگر آپ کسی بات سے تنگ ہیں تو اسے خدا کے سامنے رکھیں۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی۔ مصیبت چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، یہاں تک کہ تمسخر، تحقیر اور طنز ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایک درجہ بلند ہوا اور یہاں بہت واضح ہے، وہ کہتا ہے لیکن تو اے خداوند، چلو ان کو بھول جاؤ، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا سرفراز فخر اور کرنے میرا والا۔ سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کی حضوری میں فریاد کرتا ہوں اور وہ مجھے جواب دیتا ہے۔ اس کا بھروسہ واضح ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لہجے میں پھر بلندی آتی ہے۔ نہ صرف تو میری سپر ہے، میرا بھروسہ میرا سرفراز کرنے والا ہے، بلکہ میں لیٹا اور سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ایک فوج آپ کے ساتھ لڑنے مرنے کو آ رہی ہے، وہ آپ کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔
کیا آپ اس وقت سوئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی نہیں نکلا۔ دعا کے بغیر آپ ڈرے ہوئے اور کمزور ہوں گے باقی لوگوں کی طرح، لیکن دعا کر کے آپ اعتماد اور بھروسے سے بھرے ہوئے ہوں گے اور آپ سو سکیں گے۔ میں جاگ اٹھا کیونکہ خدا مجھے سنبھالتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو میرے گردا گرد صف بستہ ہیں، جس کا مطلب ہے میرے خلاف، اگینسٹ می، آل اراؤنڈ می۔ یہ دو باتیں ہیں۔ کسی کے گردا گرد لوگ ہیں جو اسے مار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کیسے سوئے گا؟ کیونکہ اس نے دعا کی ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ مشکل ترین حالات میں بھی سو سکتے ہیں۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ سو ہمارے لیے روحانی اطلاق یہ ہے اس زبور میں کہ ہمیں مشکل حالات کے درمیان خدا کی نجات اور خدا کا اطمینان دکھائی دیتا ہے، چاہے دشمن ہمارے چاروں طرف ہی کیوں نہ ہوں۔ جی، لیکن میں نبوتی پہلو کی طرف بھی آنا چاہوں گا جس کا ذکر آپ نے جیسا کہ کہا کہ زبور 3، 4، 5، 6 اور 7 اس قوم کی بقیہ کی مصیبت میں ہونے کو بیان کرتے ہیں جب سے انہوں نے مسیح کو رد کیا، تب سے اس کے واپس آنے اور ان پر بادشاہی کرنے تک۔ یہاں آیات کی تقسیم کیا ہے اور صلہ جو یہ تقسیم کر رہا ہے کیا بتاتا ہے؟ دشمن چاروں طرف ہیں، اور پھر خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا، اور پھر خدا کی نجات ہے۔ یہ سب دیندار بقیے کے ساتھ کیسے ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں دیندار بقیہ تو یہ سب لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور میں کہوں گا کہ باقی جو اکثریت ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ اصل بقیہ کے مخالف ہیں، وہ انہیں چین سے نہ رہنے دیں گے۔ اس لیے وہ کہتا ہے خدا میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، اور بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں۔ سو بقیہ لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور اس قوم سے جو جھوٹے نبی اور اس حیوان کی یہ پیروی واقعات کریں کلیسیا کے گے، اٹھائے جانے کے بعد پیش کلیسیا آئیں کے گے۔ اٹھائے جانے کے بعد۔ بالکل۔ تو کیا وہ لوگ غریب ہیں، اور کیا کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں؟ مسیح نے متی کے 24ویں باب میں بتایا جب وہ اس بقیہ کے نمائندوں سے بات کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ اور لوکا 18:7 میں لکھا ہے پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ سو دیندار بقیہ دعا سے بچایا جاتا ہے، اور کیا خداوند نہ سنے گا؟ نہیں، وہ سنے گا، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں خدا سے دعا میں بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی جان کے مخالف ہیں۔ جھوٹا نبی بذات خود پہنچ کر انہیں مارنا چاہتا ہے۔ وہ منتشر ہو جائیں گے اور داؤد کی مانند بھاگ جائیں گے، جیسے وہ ابھی سلوم اور اخی کل کے سامنے سے بھاگا، اور نجات آئے گی۔ نجات آئے گی۔ بڑی مصیبت کے آخر میں نجات کیسے آئے گی؟ مسیح ظاہر ہوگا۔ عبرانیوں 9 میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آخری آیت۔ اسی طرح مسیح بھی دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی رات دیکھتے ہیں۔ یسایا 64 میں وہ یہی پوچھتا ہے، کاش کہ تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ تیرے حضور پہاڑ لرزش کھائیں۔ اے خداوند نیچے اترا اور خدا اتر کر ہمیں بچا لے گا۔ لیکن اس گواہی کا تجربہ یہودی قوم کرے گی۔ سو یہاں گواہی کے 3 پہلو یہ ہیں کہ پہلے تو یہودی قوم اس کا تجربہ کرے گی، وہ بڑی مصیبت سے گزریں گے، کلیسیا اٹھائے جانے کے بعد وہ 3 مراحل سے گزریں گے۔ جی، دشمن انہیں گھیر لیں گے، تب وہ خدا ان کو پکاریں گے، اور وہ خدا کے وعدوں اور وعدوں کے خدا پر بھروسہ کریں گے، اور اس سے انہیں اطمینان اور تحفظ ملے گا۔ بالکل۔ پھر خداوند نجات دینے کو مداخلت کرے گا، اور خدا نجات کے ساتھ مداخلت کرے گا اور دشمنوں کی عدالت کرے گا، اور مسیح کی بادشاہی زمین پر قائم ہوگی۔ صحیح۔ تیسرے زبور کا موضوع یہ ہے۔ ہم بھائی ہم چوتھے زبور کی طرف بڑھیں گے، میں اس کو پڑھوں گا، اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ صلہ۔ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے، جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صلہ۔ صداقت کی قربانی گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور میں کی فراعنی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ زبور کی سرخی میں ہم پڑھتے ہیں تاردار سازوں کے ساتھ
یہ تاردار ساز کون سے ہیں؟ بھائی یوسف، تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور تو سمجھ میں آتا ہے، پر تاردار سازوں سے مراد کیا ہے؟ تاردار ساز عام حالات میں موسیقی کے آلات ہیں اور ان کے لیے بہت ریاض کرنا پڑتی ہے۔ اگر آپ کی انگلیاں صحیح عادی نہ ہوں گی تو جلد تھک جائیں گی، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق میں ہمیں ریاض کی ضرورت ہے۔ ریاض کے بنا ہم بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات حبقوق میں لکھی ہے کہ خدا میری قوت ہے اور وہ مجھے میری اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ میرے تاردار سازوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے اس نے کیا کہا؟ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے تو زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے گا۔ چاہے سب کچھ کھو جائے میں تب بھی خداوند میں خوش رہوں گا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کسی چرچ میں سرمن سنانے کا کام نہیں ہے۔ نہیں، خداوند کو مجھے تاردار سازوں کی مانند تربیت دینی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تاردار ساز خاص طور پر باقی سب سازوں سے الگ ہیں، انہیں سازندہ اپنی گود میں رکھ کر بجاتا ہے۔ جب بربت بجائی جاتی ہے وہ سازندے کے باہوں میں ہوتی ہے، اسی طرح گٹار بھی سازندے کے بازو میں ہوتی ہے۔ جی ضرب لگنے کے ساتھ سازندے کی باہوں میں ہوتے ہوئے اس میں سے ایک دھن نکلے گی۔ اس جی۔ مشاہدے کی بنیاد پر آپ ہمیں ایمانداروں کے متعلق کیا بتائیں گے جو سازندے کی باہوں میں ہوتے ہوئے ضرب کھاتے ہیں تاکہ ان سے خوبصورت دھن نکلے؟ جی بھائی۔ اس کے برعکس جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہم اس کے نزدیک ہوتے ہیں۔ اگر آپ بائبل کے 3 دوستوں سے پوچھیں کہ کیا خدا نے تمہارا ساتھ چھوڑا تو وہ کہیں گے ہرگز نہیں۔ کیا کبھی ایسا دن آیا جب خدا کی حضوری آپ کو محسوس ہوئی، اور جب ہمیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا وہ آیا اور ہمارے ساتھ چلنے لگا؟ صحیح۔ میں اسی آیت پر واپس آتا ہوں، جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ ہر دیندار شخص مجھ پر رحم کر اور میری بات سن لے۔ اور جہاں تک مسیح کی بات ہے، ہم عبرانیوں 5 میں پڑھتے ہیں خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ جب ایک دیندار شخص مانگتا ہے گویا خدا اس کی سننے کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آپ اور میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خداوند سے کہتے ہیں اگر تیری مرضی ہو تو مجھ پر رحم کر، اور میں کہوں گا کہ خداوند ہماری دعا سننے کو تیار ہے۔ اس لیے رحم درکار ہے جس کے ہم حقدار نہیں، کیونکہ اگر خداوند ہمارے حق کو مد نظر رکھے تو ہمارا منہ نہ دیکھے، لیکن فضل اور رحم اور مہربانی کے وسیلے سے وہ ہماری سنتا ہے۔ بہت بار جب میں دعا کرتا ہوں تو میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں جو فضل کا خدا ہے۔ جی مجھ میں خامیاں ہیں لیکن اپنے فضل کی بدولت میری دعا سن۔ یہاں وہ کہتا ہے اے میری راست بازی کے خدا۔ کیا کسی کو مشکل سے بچانے کے لیے خدا کی راست بازی کا مداخلت کرنا کافی ہے؟ زبور کی کتاب میں بہت سارے ناموں کا تذکرہ ہوا ہے جو نام مجھے پسند ہیں۔ یہاں لکھا ہے اے میری صداقت کے خدا، زبور 27 میں اے میری نجات کے خدا، اور زبور 42 میں لکھا ہے میری حیات کے خدا، زبور 43 میں لکھا ہے میری قوت کے خدا، زبور 59 کی آخری آیت میں لکھا ہے شفیق خدا، زبور 109 کی پہلی آیت میں لکھا ہے میرے محمود خدا، اور یہاں لکھا ہے اے میری صداقت کے خدا، جس کا مطلب ہے کہ تجھ سے میرا تعلق رحم کی بنیاد پر نہیں بلکہ انصاف اور راست بازی کی بنیاد پر ہے۔ سینٹ لوتھر حیران ہوا جب اس نے زبور 31 میں پڑھا اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے۔ اس نے اس پر غور کیا، اپنی صداقت کی خاطر تو جہاں تجھے تیرے مجھ کو جلا دینا چاہیے، رحم کی خاطر ہونا چاہیے۔ رحم کی خاطر رہائی دے۔ لیکن نئے عہد نامے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ہمیں اپنی رحمت سے بلکہ صداقت اور انصاف سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ صلیب پر رحم اور سچائی مل گئے اور صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کو چوما۔ ہم ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہیں کیونکہ مسیح نے صلیب پر ہمارے سب قرض ادا کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ہمیں پچھلی اقساط میں سکھایا کہ صلح کا مطلب ہے ٹھہر کر کہی گئی بات پر غور کرنا تاکہ مزید گہری باتوں کے لیے تیار ہوا جا سکے۔ جی یہاں صلح دوسری آیت کے بعد آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تیسری آیت پر جائیں، وہ کیا پیغام ہے جو پہلی اور دوسری آیت میں دیا گیا ہے کہ جس سے ہم تیسری آیت کی گہری بات کو سمجھ پائیں؟ یہاں واضح رہے کہ زبور نویس پہلی اور دوسری آیت میں مشکل حالات میں ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن جب ہم تیسری آیت پر جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لہجہ پرجوش ہو گیا ہے۔ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ وہ کہتا ہے مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے، پہلی آیت میں۔ لیکن جب ہم تیسری آیت پر آتے ہیں تو اسے اعتماد سے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ اس نے اسے الگ کیسے کیا؟ دعا کا جواب دے کر۔ یہاں وہ خدا کے دعا کا جواب دینے کی بات کرتا ہے۔ جی کیا خدا کا دعا سننا اور اس کا جواب دینا الگ باتیں ہیں؟ انسان خدا کے پاس جاتے ہیں، سب لوگ خداوند سے دعا کرتے ہیں، اور مسیحی دائرہ کار کے باہر بھی لوگ خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ خدا دعا کا جواب کیسے دیتا ہے؟ خدا کے دعا کا جواب دینے کا نشان کیا ہے؟
در حقیقت ہمیں مسیح کے نام سے دعا کرنی ہے کیونکہ ہم بذات خود کوئی حق نہیں رکھتے، لیکن جب ہم مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں تو ہم اس شخص کا حوالہ دیتے ہیں جس کی قدر خدا کی نظر میں لامحدود ہے، سو ہم مسیح کے نام سے آتے ہیں۔ اس لیے مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے، جو کچھ میں وہی کروں گا، تب باپ بیٹے میں جلال پائے گا۔ مگر یقیناً دعا خدا کی سوچ کے مطابق ہونی چاہیے، اس لیے مسیح کا نام نہ صرف اس حق کا اطلاق کرتا ہے بلکہ میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں مانگوں گا جس سے وہ اتفاق نہ کرے۔ جو اس کے مطابق نہ ہو۔ سو میں دنیاوی چیزوں کو نہیں مانگ سکتا کیونکہ جب مسیح دنیا میں تھا وہ ان چیزوں کے خیال میں نہ رہا، اور اگر ہم خدا کے جلال کو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں تو وہ ہمیں جواب ضرور دے گا۔ صحیح، ہمیں چوتھی آیت پر غور کرنا ہے۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صلہ۔ بھائی میں جاننا چاہوں گا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ رات کے وقت کے سکون کا استعمال کرو خداوند سے اپنا تعلق اور حساب کتاب مشاہدہ کرنے کے لیے۔ ہم دن میں ایک بے ڈھنگی زندگی جیتے ہیں اور رات میں سوتے ہیں تاکہ اگلی صبح اٹھ کر پھر سے وہی غلط کام کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم رات کو سکون اور خاموشی میں اپنا مشاہدہ اور پرکھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت یعقوب کے خط کے چوتھے باب میں حوالہ کی گئی ہے، جہاں لکھا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گناہ گارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ تو رات کے وقت کو خود کو پرکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے کہ کیا میں خدا کو خوش کر رہا ہوں یا میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اسے غضبناک کرے۔ اس پر دھیان کریں۔ جہاں اس نے دھیان کرنے کا کہا اس نے صلاح کی۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ وہ اس کے بعد کہنا چاہتا ہے کہ ایک قسم کی عبادت اور خداوند پر بھروسہ ہے، جبکہ اس نے ایسی رات گزاری ان شریروں کے ساتھ جو اس سے گھیرے ہوئے تھے۔ جی، ایک ایماندار کی زندگی میں مشکل کی رات کے بعد خوشی اور نغمے کیسے آتے ہیں؟ جب خداوند مداخلت کرتا ہے، اگر دکھ اور تکلیف میں حبیب کا چہرہ صاف نظر آتا ہو تو جیل بھی اس رحمان عظمت کے سبب سے فردوس بن جاتی ہے۔ مصیبت میں ہی خداوند ظاہر ہوتا ہے، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں قید خانہ میں بھی گاؤں گا، اور ایسا اعمال کے 16ویں باب میں ہوا جب پالوس اور سلاس قید خانہ میں تھے۔ ان کے پاؤں کاٹھ میں ٹھکے ہوئے تھے اور وہ خدا کی حمد کر رہے تھے۔ چھٹی آیت میں وہ ایک نقابی جائزہ لیتا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ یہ ایک تقابلی جائزہ ہے کہ بہت سے کہتے ہیں کہ کون ہم پر بھلائی دکھائے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ آپ ہمیں اس موازنے کے متعلق بتائیے۔ وہ جو خدا کی بھلائی کو مانتے ہیں بہت سے ہیں۔ سب لوگ خداوند کی بھلائی کو چاہتے ہیں، لیکن سب لوگ خداوند کو نہیں چاہتے جو بھلائی کا خدا ہے۔ وہ خدا کی نعمتوں کے طالب ہیں، لیکن دینے والے خدا کے طالب کتنے تھوڑے ہیں۔ داؤد کہتا ہے میں بھلائی نہیں چاہتا، تو ہی بھلائی ہے۔ میں نے خداوند سے کہا تو ہی رب ہے، تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں۔ لیکن اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، اور اگر تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے، اے خدا تو یہ ہر بھلائی سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ 7ویں آیت، تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ یہاں بھی وہ دو فریقین کی بات کرتا ہے۔ اس نے اپنے متعلق کہا میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ اس سے پچھلے زبور میں وہ کہتا ہے میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ خدا دو سب سے بڑی برکتیں بخشتا ہے، وہ خوشی بخشتا ہے اور وہ اطمینان بخشتا ہے۔ دنیا خوشی دینا نہیں چاہتی، لطف دیتی ہے، لیکن دل کی خوشی نہیں دیتی۔ دنیا ہمیں اطمینان نہیں دے سکتی، دنیا اطمینان دینا نہیں چاہتی، اس لیے مسیح نے کہا کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ سو دو نعمتیں ہیں جو صرف خداوند بخش سکتا ہے، ایک خوشی، دوسرا اطمینان۔ اور یاد رکھیں کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور بالا خانہ میں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو انہیں دو برکتیں دیں۔ اس نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور شاگرد خوش تھے۔ خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر میرے بینک میں ہزاروں ڈالرز یا پھر میرے بینک میں ہزاروں یورو موجود ہوں تو خوشی نہ ہو تو مجھے ان کا کیا فائدہ؟ لیکن اگر میرے پاس ایسا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو لیکن میرے دل میں خوشی اور اطمینان ہو تو یہ بے حد فضل کی بات ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ہم کس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور ان کی رائے جانتے ہیں۔
جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ جب ہم دعا کے لیے آتے ہیں تو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے تاکہ وہ دعا سنی جائے. جیسا یسوع نے کہا پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. جی چاروں طرف کی مشکلات کے باوجود جب خداوند مداخلت کرتا ہے وہ تاریکی میں نغمے اور اطمینان اور خوشی عطا کرتا ہے، اور یہ گھسی پٹی بات یا خوش فہمی نہیں، یہ حقیقی گواہی ہے. یہ حقیقی گواہی سے متعلق ہے جو واقعی پیش آئی. صحیح. جب مسائل یا شکایات یا مشکلات آتی ہیں، جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں تو بھی ایک سرپوش ہے جہاں سے خداوند کی نجات ملتی ہے. صحیح. جی بہت ضروری ہے کہ ہم روز خود کو پرکھیں. اگر ہمیں خود میں چھوٹی سی بھی خطا نظر آئے تو ہم توبہ کریں اس سے پہلے کہ وہ بڑھ جائے اور ہمارے بس میں نہ رہے. ٹھیک ہے. جی جب ہم خداوند کی حقیقی رفاقت اور اس سے خاص تعلق میں رہتے ہیں تو ہم بہت زیادہ مسرت کو پاتے ہیں. ایسی مسرت جو زیادہ نہیں بلکہ بڑی ہے. خداوند ہمیں ایسی مسرت بخشتا ہے جو باقی ہر خوشی سے مختلف ہے. زبردست. جی آپ. مجھے تاردار ساز پسند ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کی تربیت میں درد اور مشقت شامل ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے سیکھتے ہیں اور اس طرح ہم خدا کے بازوؤں میں رہتے ہیں اور وہ ہماری تربیت بہت کرتا اچھی ہے. بات. صحیح. خداوند آپ کو برکت دے. شکریہ بھائی خدا یوسف. خداوند آپ آپ کو کو بھی برکت برکت دے. دے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آمین. دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے.